93% औरतों ने ये कहा कि किसी न किसी वक्त जिंदगी में उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। बहुत जगहों पे हमने देखा कि औरत का कसूर नहीं होता, लेकिन उसको हरासमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती है, उसकी इंटेंशन हो या उसकी इंटेंशन ना हो। एक औरत ने मजबूरन इस डिमांड को कबूल भी किया बिकॉज शी वॉज डिवोर्स्ड। इस तरह की सिचुएशंस में ना बाज़ औक़ात बहुत आराम से कह दिया जाता है कि जी अगर इस तरह की किसी सूरत हाल का सामना था तो औरत को चाहिए था कि वो छोड़ देती नौकरी। फिर ये हैरासमेंट के कानून में वो देहात की औरत किधर है, मुझे प्लीज बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मैडम यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने औरतों के जो मसाइल छेड़ दिए हैं ना, और जिस तरह से लोग कमेंट्स में रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये हमारे प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है और मसाइल कम होने में नहीं आ रहे, बल्कि एक इशू के बाद दूसरा इशू, दूसरे के बाद तीसरा इशू जो है वो सामने आता जाता है। अब जैसे हमने इससे पहले वाले अपनी वीडियो में जो है वो बात की थी, वीलॉग में, जो सेक्सुअल जो एब्यूजिव रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में, लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी औरतों को बहुत ज़्यादा जो है वो हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। अगर अब्यूजिव ना भी हो या कोई गलत रिलेशनशिप ना भी हो, तब भी उससे बहुत पहले उसमें कि औरत का कसूर, बहुत जगहों पे हमने देखा कि औरत का कसूर नहीं होता, लेकिन उसको हरासमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती है, उसकी इंटेंशन हो या उसकी इंटेंशन ना हो। तो ये जो हरासमेंट वाला इशू है और ये जिसका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारी ख़वातीन को सामना है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी ऐसी सिचुएशन में? एक तो ये सिचुएशन कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि हर चीज़ को हरासमेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी सिचुएशन में औरतों को क्या करना चाहिए? देखिए, 2021 में अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंटरनेशनल किसी इदारे के साथ मिलकर एक सैम्पल सर्वे किया। मुझे पूरा यकीन है ये अर्बन इलाके में ही हुआ होगा। उसमें जो उनको जवाब मिला वो ये कि 93% औरतों ने ये कहा, रिस्पोंडेंट्स ने, कि किसी न किसी वक्त ज़िंदगी में उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। अब अगर हम ये देखें कि हरासमेंट होती क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है कानूनी, नंबर एक तो फ़िज़िकल कांटेक्ट या एडवांसमेंट, मतलब फ़िज़िकली कोई आपके साथ खींचातानी कर ले या कोई इस तरह की बातें हैं। फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ, मैंने इतनी उम्र हो गई, जवानी से अब तक फ़ासला तय किया, तो जिसको बड़े एक सेक्सुअल कॉनोटेशन में मर्द बात कर जाएंगे, वो उनके लिए ह्यूमर हो सकता है, एक ह्यूमर में काउच्ड एक इन्विटेशन हो सकता है कि अगर किसी को बुरा लगा तो भी मजाक कर रहे थे, मगर जिस लम्हे एक औरत अनकम्फर्टेबल होती है कोई बात सुनकर, मेरे ख्याल में वो सेक्सुअल हरासमेंट है, उस ज़िम्रे में आ जाता है। फिर उसके बाद से अब तो व्हाट्सएप है, पोर्नोग्राफी की कोई वीडियो भेज दी, कोई इस किस्म के गलत मीम्स भेज दिए, जोक्स भेज दिए, मतलब क्यों, आपका क्या ताल्लुक़ है? या तो आपका कोई एक्सक्यूज़ द चॉइस ऑफ द वर्ड लिचड़पने का रिलेशनशिप हो तो मुझे समझ आ सकती है, बट इफ़ द वुमन इज़ नॉट लाइक दैट एंड शी इज़ जस्ट क्वाइट, क्योंकि बाज़ औक़ात औरतें डरती भी हैं, कोई बॉस ऐसा कर रहा है, कोई कुलीग ऐसा कर रहा है, तो मर्द हैं तो कोई उसके ख़िलाफ़ ऐसी बात ना कर दें, कोई ऐसी उसके किरदार पे बात ना कर दें, बात को फेर ना दें, तो वो कभी समझती हैं कि अगर हम खामोश रहे तो क्या पता ये खुद ही बंदा पीछे हट जाए। हर दफ़ा नहीं होता, कभी हो भी सकता है। इसके अलावा ये है कि अगर सेक्सुअल डिमांड्स आउटराइट की जाएं, ख़ासकर मैंने 2-3 दफ़े ये सुना है अच्छे इदारों में, जिनका मैं समझती थी कि नाम बड़ा अच्छा है, कि जब औरतों की रिक्रूटमेंट, नौकरी मिलने का वक्त आता है या उनकी प्रमोशन का कोई टाइम आया है, उस वक्त उनके इमीडिएट बॉस की तरफ से या बड़े बॉस साहब की तरफ से कोई नाज़ेबा और ग़लत किस्म की डिमांड रख दी गई। अब उसमें वो औरत की आप पोजीशन सोचिए जो सेक्रेटरी लेवल पे है या किसी उससे भी थोड़े छोटा टाइपिस्ट या कोई इस तरह से
یہ جو عورتیں نکلتی ہیں ان کو یقینی طور پہ معاشی طور پہ گھر میں کنٹریبیوشن کرنا ہوتی ہے. بالکل ہو سکتا ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کی واحد وکیل ہو, شوہر نہیں ہے یا ناکارہ ہے, 100 وجوہات ہوتی ہیں. تو اس صورت میں وہ یہ افورڈ نہیں کرتی نوکری چھوڑنا. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے شور مچایا, سیٹ ٹائپ کمپنی ہے, ہمیں ڈسمس کر دیا گیا, تو وداؤٹ ریفرنس ہمیں نوکری بھی ملنا دقت ہو جائے گی. آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی کس قدر ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اگر وہ کوئی تھوڑے اس کو پیسے کہیں جائز طریقے سے مل رہے ہیں تو وہ سلسلہ چلتا رہے. تو ایک آدھ دفعہ تو بہت رنج کے ساتھ میں نے یہ بھی سنا کہ وہ ایک عورت نے مجبوراً اس ڈیمانڈ کو قبول بھی کیا, بیکاز شی واز ڈیورسڈ. میاں غائب ہو گیا تھا کہیں, مینٹیننس نہیں تھی, ایک ہی شاید بیٹی تھی یا بیٹا تھا یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ کرائے کا چھوٹا سا علاقے میں گھر, اور جو بھی کرنا تھا اس نے خود نہیں کرنا تھا. تو اس سے جب میں نے کسی کے تھرو بات کری تو اس نے کہا کہ میم وہ بات یہ ہے نا کہ میں تو یہ بھی افورڈ نہیں کرتی کہ ایک ہفتہ میری تنخواہ ڈیلے ہو جائے, میں تو سڑک پہ آ جاؤں گی. تو پھر نوکری نہ ہونا اور کچھ بھی نہ ہونا ماحول, تو پھر میں اور میرا بچہ کدھر جائیں گے؟ ہماری تو کوئی کفالت نہیں کرے گا. ظاہر ہے آج کل ہر ایک کے لیے ڈیفیکلٹ ہے, سگے بہن بھائی بھی کرنا بھی چاہیں تو ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ کرنا, اس چیز کو لے کے چلنا سارا. اچھا, اس طرح کی سچویشنز میں نا بعض اوقات بہت آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اگر اس طرح کی کسی صورتحال کا سامنا تھا تو عورت کو چاہیے تھا کہ وہ چھوڑ دیتی نوکری, یا کوئی اور کر لیتی یا کچھ اور کام کر لیتی. حالانکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب اگر کوئی عورت اس چیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے یا اس چیز کو رپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو ایک یہ بھی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کہ آگے اس کو نوکری نہیں ملے گی. اور یہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی ڈسکس کر رہے تھے, ایک اگین وہ کیس کے میں نام تو نہیں لے سکتی, مگر جو کیس ہم دونوں کو پتہ تھا اس زمن میں, بالکل, کہ یہ شکایت کی گئی اور پھر وہ جو لڑکی تھی کتنے برسوں وہ وداؤٹ جاب رہی, میڈیا ہاؤس سے اس کا تعلق تھا. بالکل ہاں, اب مجھے نہیں پتا اب اس کی جاب ہے یا نہیں ہے. اور یہ اس طرح کا میڈیا ہاؤس کے مطلب جہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک امپلائی کے ساتھ اس طرح کا ہوگا. اچھا, اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے, جب یہ سروے کیا گیا تھا جس کا میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا, اس میں جو ایک بات نکل کے آئی, انہوں نے کہا کہ جی پبلک سیکٹرز میں پھر بھی ہراسمنٹ کم ہے, وہاں ریگولیشنز بڑے سخت ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں سیٹ کی کمپنی ہے نا, تو ادھر کا ماحول ڈپینڈ کرے گا کہ سیٹ خود کیسا ہے. اگر تو وہ ایک اچھا آدمی ہے, وہ اپنے عزت دیتا ہے امپلائیز کو, اور وہ ایک صاف ستھرا ماحول چاہتا ہے, تو اگر کوئی خبیث کام بھی کر رہا ہوگا نا تو وہ اپنی نوکری کے ڈر کی وجہ سے کوئی حرکت نہیں کرے گا کہ صاحب تو یہ پسند کریں گے نہیں. بالکل. اچھا, اس میں جو ایک مسئلہ بنتا ہے جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہو, وہ ایک عورت افیکٹ نہیں ہوتی, وہ تمام عورتیں جو ادھر کام کر رہی ہیں وہ اس ٹاکسک ایٹماسفیئر میں خود کو انسیکیور فیل کرتی ہیں, اور ان کو کرنا بھی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا اتنا ہی غلط رویہ ہے کہ کسی بھی عورت کی بے بسی کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو کل کو ان کی باری بھی تو آ سکتی ہے. تو اس طرح کے ماحول میں پھر عورتیں پرفارم کیا کریں گی؟ دیکھیں, میں ادھر ایک آپ کو بات بتانا چاہوں کہ قانون کے حوالے سے میں تھوڑی سی اب بات کروں گی, کہ جب میں یہ ٹاپک کو دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک دم ریکال ہوا کہ آرٹیکل 25 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے, اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک لائن, there will be no discrimination on the basis of sex. کسی قسم کا مجھے کہیں پہ بھی 1% امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آتا, مگر ہے. مطلب آپ ایک مرد کو نوکری دے دیں, عورت کو نہ دیں کیونکہ وہ مرد ہے, لیکن اگر ہم اس کا ایک میکرو ویو دیکھیں تو اس کا میں جو انٹرپریٹ کروں گی وہ یہ بھی کروں گی کہ آپ کسی عورت کو عورت ہوتے ہوئے سیکشولی ٹارگٹ بھی نہیں کر سکتے, ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے. میں اس کا یہ بھی معنی, اور یہ بالکل درست ہوگا قانونی طور پہ, اٹ ول اسٹینڈ. اچھا, پہلے جو ہمارے یہاں قانون تھا اس میں, جس کو میں کہوں نا بڑے سطحی طور پہ اس مسئلے کو ڈیل کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی 16 جولائی 2021 کو, اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو واضح کیا. مثال کے طور پہ
امپلائی کو ڈیفائن کیا گیا کہ وہ امپلائی ہے جو ابھی نوکری کر رہا ہے اور وہ بھی ہے جس نے چھوڑ دی, آپ نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ اس کو چھوڑنا پڑا, وہ بھی مقدمہ کر سکتا ہے. جسٹ بیکاز somebody is an ایکس امپلائی that doesn't mean کہ وہ مقدمہ نہیں کر سکتا ہے. اس میں اب سائبر اسٹاکنگ بھی آتی ہے, تنگ کرنا, اسٹاکنگ ویسے, اور وربل اور ریٹن لفظوں کے علاوہ اس میں ویژول کمیونیکیشن اور ہراسمنٹ میں ابھی یہ شامل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پھر اس کیس میں یہ ڈیفائن کیا گیا کہ کون کون سی جگہیں شامل ہیں. اس میں انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, ریکریشنل پلیسز جیسے سنیما ہال وغیرہ ہوئے, پرفارمنگ آرٹس, تھیٹرز, سنگنگ کانسرٹس, اسپورٹس کے میدان, بہت کچھ شامل کیا. اور گھر بھی. اچھا, جب گھر شامل کیا ہے نا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ گھر میں صرف گھر کی خواتین نہیں ہیں, پھر وہ میڈیں بھی ہیں جو آپ کے گھر اور میرے گھر کام کرتی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو لڑکیاں یا عورتیں کام کرتی ہیں, گھر کے جو پیسے والے لوگ ہیں, سب نہیں. اگین میں بار بار ہر پروگرام میں کہتی ہوں کہ ہر ایک کو میرا کبھی مقصد نہیں ہوتا, لیکن جنرلی میں بات کرتی نہیں ہوں, ایکسیپشنز ہوتے ہیں, مگر عمومی طور پہ ان لوگوں کی عزت نہیں سمجھی جاتی کیونکہ وہ جھاڑو کر رہی ہے, وہ عورت آپ کے بچے کو دیکھ رہی ہے, اور وہ طرح طرح سے گھر کے مرد, یا اگر ان کا کوئی ملازم بھی ہراس کر رہا ہے تو گھر کے مالک پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک اس عورت کی عزت یا وقت اتنی نہیں ہے کہ اس کو روکا جائے. نہیں تو آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جی اس نے اس طرح کا اشارہ دیا ہوگا. اسی یہاں پہ معاملہ پھر وہی آتا ہے جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات کی, ہر کمپلینٹ کے پیچھے وٹنسز تو آپ کو چاہیے. اچھا, اگر فرض کریے کہ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے, کہیں کوئی شکایت ہوتی ہے کسی ورک پلیس پہ, کسی گھر میں, تو اس میں جو بینچ بیٹھتی ہے اس میں 3 لوگ ہوتے ہیں. ایک عورت ہوگی, ایک اگر کوئی ادارہ ہے تو اس ادارے کا سینئر مینجمنٹ کا ہوگا کوئی شخص, اور ایک سینئر امپلائی ہوگا, تاکہ 3 مختلف لیولز. اور عورت اس لیے کیونکہ کمپیشنیٹ بیسس پہ ذرا اس کو عورت کا زیادہ احساس ہو کہ اس نے کیا مسئلہ فیس کیا ہوگا. بات پہ جو ہے نا میں اتنا ایگری نہیں کرتی, عورتیں ڈس ایگری بھی کرتی ہیں بہت زیادہ. میں ایگری نہیں کرتی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. نو میں آپ کی بات سے ایگری کر رہی ہوں کہ عموماً عورتیں ہی عورتوں کو زیادہ کاٹتی ہیں کیونکہ ان کو ان کے ویک پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں, وہ جس طرح سے ٹارگٹ کرتی ہیں وہ بس بہت ہی برا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہیں آتا ہے کہ اگر ایک عورت ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بات کرے گی تو ایجوکیشن اندر سے اس کے خلاف ضرور ہوگا, کیونکہ ایک ان کے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے بہت زیادہ. جب ایک ادارہ, چاہے وہ ورک پلیس ہے, ایجوکیشن ہے, کوئی اس طرح کا ادارہ, اس کی مشہوری ہو جائے کہ اس قسم کا وہاں معاملہ ہو رہا ہے, تو وہاں کے اوپر لوگ ہچکچاتے ہیں. میں نے آج سے تقریباً سوا سال پہلے ایک بہت بڑا سنیما ہال لاہور میں جو پرائیویٹ مالز وغیرہ میں کھل گئے ہیں, ادھر کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا تھا, میں نام نہیں لوں گی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے سنیما کی ویونگ وغیرہ بے انتہا گر گئی, کیونکہ بچے جانے کا جب بولتے تھے تو ماں باپ گھبرا جاتے تھے کیونکہ ہر ایک کے پاس واٹس ایپ ہے, سب نے وہ ویڈیوز دیکھی تو کہتے تھے نہیں ادھر نہیں جانا ہے. اسی طرح جب یہاں پہ ادارے ہوتے ہیں اور ادھر مسائل آتے ہیں تو اس کی بدنامی ہوتی ہے, اور طریقوں سے اس عورت کو یا لڑکی کو بہت تنگ کیا جاتا ہے, اتنا کہ شاید وہ ادھر جانا پسند نہ کرے یا خود ہی وہ جگہ چھوڑ دے. طرح سے تنگ کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ گھر والیاں جب کام کرتی ہیں تو بعض اوقات میں نے ایسے قصے بھی سنے کہ گھر والیاں جو تھیں وہ کسی 2 دفعے پریگننٹ ہوئیں, اور وہ بچیاں جو گھر میں وہیں رہتی تھیں, باہر نہیں جاتی تھیں.
اب وہ ماں باپ کے حوالے کر دی گئی, ارے بھائی تمہاری تو بیٹی خراب ہے, پر وہ تو کہیں باہر جاتی ہی نہیں تھی, وہ تو آپ کے گھر تھی, تو وہ یا تو گھر کے ملازم تھے یا گھر کے لوگ تھے, تو اب وہ کون, اب وہ ظاہر ہے وہ اس کی وہ تو لوگ ہمارے یہاں ڈھکتے بڑا ہے نا, بہت زیادہ ڈھک دیا جاتا ہے بات کو اس کی ڈیپتھ میں نہیں جایا جاتا ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتی ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نکلتا. تو ہمارا قانون تو اس حوالے سے موجود تو ہیں, وہ جتنی آپ نے وہ قانون, لیکن وہ ایڈریس کرتا ہوا کہیں نظر نہیں ہوتا کیونکہ وٹنسز چاہیے نا فیفا. اور دوسری چیز جو اس قانون میں بہت بڑی کمی ہے, یہ مکمل ریوالو کر رہا ہے اربن ایریا. ہمیں عورت دیہات میں اور وہاں پہ کیا ہراس نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں دیہاتوں میں اکثر ہمارے یہاں بھی جب گاؤں کے لوگ آیا کرتے تھے کام کرنے, تو جب کٹائی کے دن ہوتے تھے فصل کے, تو ان کی عورتیں مرد سب کام کرتے ہیں, مگر وہاں کے لیے یہ قانون نہیں چلے گا, مگر عورتیں تو وہاں بھی قائم کر رہی ہیں. تو کیا ہمیں ایسا قانون, میری اس پروگرام کے توسط سے اپنے لا میکرز سے سوال ہے, کیا وہاں کی عورتوں کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے؟ میں آپ کو ادھر ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں. میرے سسر کے تھوڑے 2-3 ٹکڑے تھے مظفر گڑھ میں. جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کاشت کے لیے I was a farmer. وہاں کا رواج تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا نام, بہت بڑے زمیندار, ان کے بھانجے بھتیجے, وہ لوگ صبح سویرے لنگیاں پہن کے نکلتے تھے اور کھیت میں جو بھی عورت کام کر رہی ہوتی تھی, اب وہ عورت کس کے اگینسٹ کدھر جائے گی؟ ان کے گھر, جس کو گاؤں کی زبان میں کہا جاتا ہے دانے, وہ لوگ ڈلواتے ہیں گھر میں کھانا. اگر ان کا کہیں کیس کا معاملہ ہو گیا, کوئی جھگڑے ہو گئے, کوئی زمینوں کے معاملات ہو گئے, تو وہاں پہ وہ پیسے دیتے ہیں, ان کی گاڑی جاتی ہے تھانے ان کے مسئلے ہینڈل کرنے. تو ان بیچاروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے کہ بولیں. مگر پھر یہ ہراسمنٹ کے قانون میں وہ دیہات کی عورت کدھر ہے؟ مجھے پلیز بتائیے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ابھی جب ہمارے قوانین جو ہے وہ پوری طرح سے عورتوں کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے, تو وہ قوانین جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو کے کسی عورت کو کیا انصاف دے سکتے ہیں. تو اس سوال کے ساتھ جو ہے وہ اس ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.